अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दाद ने अदब से खड़े होते सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने भी खुश इखलाकी से जवाब दिया और मुक़्ज़म के कुछ फासले पर जा बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, मैं आपको निकाह की मुबारकबाद देने आया था। दाद ने आने की वजह बताई। ज़बरदस्ती का निकाह अलीज़ा पर बढ़ाई तो मुक़्ज़म ने इसे घूर कर देखा। मतलब अभी तक मोहतरमा ज़बरदस्ती लफ्ज़ पर ही अटकी हुई थी। और ये आपके लिए मेरी तरफ से निकाह का तोहफ़ा। दाद ने अलीज़ा की जानिब एक पैकेट बढ़ाया तो अलीज़ा ने मुक़्ज़म की तरफ देखा तो इसने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप आ गए, यही काफ़ी था। अलीज़ा ने मुक़्ज़म को इग्नोर करते अपनी बात की। नहीं भाभी, मैं निकाह में शिरकत नहीं कर सका, इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर ये मैं बहुत दिल से लाया हूँ, आप रख लें प्लीज़। भाई, आप माज़रत क्यों कर रहे हैं? आपको ये बुलाते तो आप आते ना। अब जब आपको बुलाया ही नहीं तो आपकी माज़रत बनती ही नहीं है। और वैसे भी आपके भाई के पीछे कोई लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और किसी को बुलाया ही नहीं। मैंने तो अपने ज़बरदस्ती के निकाह की मिठाई भी नहीं खाई। अलीज़ा को तो अपने ज़बरदस्ती के निकाह का गम ही खाया जा रहा था, जबकि मुक़्ज़म अलीज़ा को मुसलसल घूर रहा था और दाद से अपनी हंसी ज़ब्त करना मुश्किल थी, क्योंकि उसके बॉस की ताज़ा तरीन इज़्ज़त अफजाई हो रही थी। तुम्हें तो मैं कमरे में जाकर मिठाई खिलाता हूँ, बेगम सब्र करो ज़रा। मुक़्ज़म दिल में सोचता। अलीज़ा ने नज़रें हटाकर दाद की तरफ मुतवज्जा हुई। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अब ये आपकी फ़ाइल। दाद अपनी मुस्कुराहट रोकता उठ खड़ा हुआ और मुक़्ज़म की जानिब फ़ाइल बढ़ाई। अरे भाई, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं? अलीज़ा ने दाद को रोकना चाहा। नहीं भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, ये अगली बार सही। मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। दाद इनको खुदा हाफिज़ बोलता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि मुक़्ज़म का रुख अब अलीज़ा की जानिब था। अलीज़ा वहाँ से उठने ही वाली थी जब मुक़्ज़म ने एक दम से खड़े होते इसे बाजुओं में उठा लिया और कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। अलीज़ा हुक्कों की तरह इसे देखने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे। अलीज़ा मुज़ाहमत करती इसे छोड़ने का बोल रही थी, जबकि मुक़्ज़म तो अपने कान बंद किए हुए था। कमरे में दाखिल होते मुक़्ज़म ने नरमी से इसे बेड पर बिठाया, जबकि अलीज़ा ने फ़ौरन उठने की कोशिश की, मगर मुक़्ज़म ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद किए इसका इरादा नाकाम बना दिया। तो बेगम क्या बोल रही थी आप नीचे कि मैं? आपने तो अपने निकाह की मिठाई नहीं खाई। मुक़्ज़म बोलता हुआ इसे बिल्कुल बेबस कर गया। मैं तो तुम्हें उस दिन ही खिला देता, मगर तुम्हारा मूड ही नहीं था। आप पहले मेरे हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मुक़्ज़म ने अलीज़ा की बात सुनते नरमी से इसके हाथ छोड़े और पीछे होकर बैठ गया। मैं तो सच ही बोल रही थी, मेरी ही शादी हुई, ना मेरे निकाह में मेरे मामा पापा थे, ना ही मेरे भाई थे और ना ही मेरी दोस्तें थी। मेरा दूल्हा भी तैयार होकर नहीं आया था मुझे लेने, और ना ही मैं तैयार हुई थी, और मैंने तो अपनी शादी पे डांस भी करना था आसिम के साथ। अलीज़ा सदमे की कैफियत में अपनी उंगली पर गिन गिन कर बता रही थी, जबकि मुक़्ज़म ने अपना होंठ दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। ओह अच्छा, तो तुम्हें डांस भी आता है? मुक़्ज़म ने तज्जुब से अलीज़ा को देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे डांस नहीं आता, पर मैंने फिर भी कर लेना था, मगर आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अलीज़ा ने उदासी से मुक़्ज़म को देखते हुए कहा। तो मुक़्ज़म का दिल क्या सारी दुनिया लाकर अपनी शहज़ादी के कदमों में ढेर कर दिए। मेरा बेबी, अब बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो सब ला कर दूंगा तुम्हें। मुक़्ज़म इसका माथा चूमते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सब कुछ है, पर सब की बहुत याद आती है। अलीज़ा फिर से उदास हो गई। तो क्या हुआ, जब याद आए तो उन्हें फ़ोन कर लिया करो। मेरे पास फ़ोन नहीं है, इस दिन कॉलेज के सामने ही गिर गया था। तो मेरी जान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सुबह ही तुम्हें फ़ोन लाकर दूंगा, मुक़्ज़म ने इसके गाल थपथपाते हुए कहा। सच में? अलीज़ा खुश होती मुक़्ज़म की जानिब देखते हुए बोली। तो मुक़्ज़म ने हाँ में सर हिलाया। चलो अब सो जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। मुक़्ज़म अपने हिसार में लेता लाइट ऑफ करता है, इसके सर से दुपट्टा उतारे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अलीज़ा जल्द ही पुरसुकून होती गई, गहरी नींद सो गई। कुछ देर बाद मुक़्ज़म को महसूस हुआ कि वो सो गई है, तो गहरा सांस लेता इसका माथा चूमता खुद भी आंखें मूंद गया। जहानज़ेब को खानवाल से गए 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया था। बीजान बेहद परेशान थी। वो जहानज़ेब से शादी की बात करना चाहती थी, मगर वो तब से गया वापस नहीं आया था। इफ़रा के वालिदैन भी वापस हवेली जा चुके थे, मगर अलीज़ा की ज़िद पर उन्होंने इफ़रा को इधर ही छोड़ दिया था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। अलीज़ा तो सबसे बहुत अटैच हो गई थी और मुक़्ज़म भी अब इसे बहुत कम तंग करता था। आजकल वो ऑफिस से लेट आ रहा था, इसलिए जब वो आता तो अलीज़ा सोई ही मिलती। वो इससे काफ़ी खफा भी रहने लग गई थी। इसे मुक़्ज़म की आदत हो गई थी, मगर वो दिन रात ख़ाबर और इसके साथियों को ढूंढने में मसरूफ़ था।
علیزہ افرا کے ساتھ ہر وقت مستی کرنے میں مگن رہتی تھی۔ پورے گھر میں علیزہ کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم اور عالم صاحب تو اپنی بہو کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے اور کچھ ہی دنوں میں انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مگزم کا ارادہ آج جلدی گھر جانے کا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنا کوٹ پہنے آفس سے نکل گیا۔ مگزم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھاتا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگاتا داد کی بات سننے لگا۔ علیزہ اور افرا چھت پر غباروں میں پانی بھر کر ایک دوسرے کو مارنے میں مصروف تھی۔ تبھی افرا نے ایک غبارہ علیزہ کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کی کمر پر لگا۔ اب وہ افرا کو گھور رہی تھی۔ علیزہ نے بھی ایک پانی سے بھرا ہوا غبارہ پکڑا اور افرا کی طرف بڑھی تو افرا نیچے کی جانب بھاگی جبکہ علیزہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ افرا بھاگتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے تک آئی اور دیکھا سامنے مگزم کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ افرا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ علیزہ نے افرا کو ایک جگہ رکھے دیکھ کر غبارہ اسے مارا مگر افرا فوراً نیچے جھک گئی جس کی وجہ سے غبارہ سیدھا مگزم کے سر پر جا لگا۔ افرا تو 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر وہاں سے بھاگی جبکہ علیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی اب ایک دم سے ہوش میں آئی افرا کے پیچھے بھاگی۔ مگزم جو داد سے بہت ضروری بات کر رہا تھا ایک دم سے پڑنے والے غبارے سے اس کی شرٹ اور فون پانی سے بھیگ گئے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ وہ حیران و پریشان یہ سوچ رہا تھا یہ ہوائی غبارہ کہاں سے آ کر لگا۔ مگزم فون بند کرتا اپنا قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، اب میں روم میں کیسے جاؤں؟ انہیں پتہ چل جائے گا تو علیزہ پریشانی سے مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ بھابھی اب میرا کوئی ڈریس پہن لیں، بھائی کو شک نہیں ہوگا۔ افرا نے اپنا حل پیش کیا۔ نہیں تمہارے اور میرے کپڑوں میں فرق ہے یار، ان کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تم جاؤ اب میرے کپڑے لے کر آؤ روم سے۔ بھابھی میں نہیں جا رہی، بھائی کو پھر مجھ پہ شک ہو جائے گا، افرا نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، تم جا رہی ہوں میں خود ہی، نہیں ڈرتی میں تمہارے بھائی سے، علیزہ بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ہائے اللہ، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ مجھے دیکھ کر انہیں شک ہو جائے گا۔ علیزہ کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں میں کیوں جواب دوں انہیں، میں تو ناراض ہوں، پھر سے کیوں بات کروں ان سے؟ علیزہ خود سے عہد کرتی دھرم سے دروازہ کھولتی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جبکہ واش روم سے نکلتا مگزم اس سے آندھی طوفان کو دیکھتا ہی رہ گیا مگر کپڑوں پر دھیان نہیں گیا تھا۔ مگزم سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے بالوں میں برش کرنے لگا۔ علیزہ کپڑے چینج کر کے باہر نکلی تو مگزم کی شرٹ لیس دیکھ کر ایک دم سر پڑی اور نظریں جھکا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ مگزم کے پاس سے گزرتی آگے بڑھنے لگی تھی جب مگزم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی شرٹ لیس سینے سے آ لگی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی ایسے گھومتے ہوئے؟ علیزہ مزاحمت کے ساتھ مگزم کو شرم دلا رہی تھی جو کہ کبھی آنی تو تھی نہیں۔ مگزم نے علیزہ کو کمرے سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس پر جھکتا دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھتے فرار کا راستہ بند کر دیا۔ میرا اپنا کمرہ ہے، اپنی حق حلال کی بیوی ہے، پھر میں شرم کیوں کروں؟ مگزم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ مگزم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے علیزہ کی جان نکل رہی تھی۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، علیزہ اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے بولی تو مگزم مسکرا دیا۔ کیوں جی، میری اپنی بیگم ہے اور میں اس سے بات بھی نہ کروں؟ ناٹ فیئر میری جان۔ مگزم کو وہ روٹھی روٹھی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تو آپ کو یہ اتنے دنوں میں نہیں یاد تھا، اب کیوں یاد آیا؟ علیزہ پھر خفگی سے بولتی چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ بلو کلر کا کرتا کیپری پہنے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں نیلی ہی چوڑیاں پہنے، گلے میں چمکتا ڈائمنڈ پہنے روٹھی روٹھی سی مگزم کے دل میں اتر رہی تھی۔ تو میں مناؤں کیا؟ مگزم اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ابھی علیزہ کچھ بولتی مگزم نے ایک ہاتھ اس کی گردن جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مگزم کو دیکھنے لگی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر مگزم نے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر لاک کر دیے۔ اب وہ مکمل اسے بے بس کر چکا تھا۔ مگزم کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ علیزہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی، اس کی سانس پھولنے لگ گئی۔ علیزہ کی رک رک کر چلتی سانسوں کا خیال کرتے ہوئے مگزم نے نرمی سے اسے چھوڑا اور اس کے اطراف دونوں ہاتھ رکھے اور بغور اسے دیکھنے لگا۔
وہ سرخ چہرہ جھکائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مغزم کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ فوراً سے نیچے اترنے لگی۔ مغزم نے اسے تھامتے یہ بھی ناکام بنا دیا۔ چھوڑیں مجھے پلیز، علیزہ نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بیبی، ابھی تو میں نے صحیح سے تمہاری ناراضگی بھی دور نہیں کی۔ مغزم بولتا شدت سے اس کے گال چوم گیا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، علیزہ کا بس نہیں چل رہا تھا، ادھر سے غائب بھی ہو جاتی۔ نو بیبی، اب تو آپ کہیں نہیں جا سکتی، مغزم بولتا پھر سے جھکا۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، علیزہ نے پوری جان لگا کر اسے دھکا دیا اور فوراً اس کے حصار سے نکلتی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ اسے پیچھے مغزم کا زندگی سے بھرپور کہکا سنائی دیا۔ اف اف، کتنے بے شرم ہے یہ، شرم تو آتی ہی نہیں ہے۔ علیزہ اپنے سرخ گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے باہر بڑھائی اور بی جان کے کمرے کی جانب رخ کیا۔ بی جان کمرے میں بیٹھی جان زیب سے بات کر رہی تھی، جو یہاں آنے کو بالکل نہیں مان رہا تھا۔ میں نہیں آ سکتا بی جان، پلیز تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، تم بس کل صبح مجھے یہاں موجود ملو، اگر تم نہ آئے تو ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ بی جان نے اب اسے دھمکی دی۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ اسے نسوانی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم بی جان، کیسے ہیں آپ؟ علیزہ چہکتی ہوئی بولی اور بی جان کے گلے ملی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ ہاں جی الحمدللہ۔ علیزہ کی آواز سن کر جہان زیب کی دھڑکنیں ایک دم تیز رفتار میں دھڑک رہی تھی۔ ارے بھابی، آپ یہاں، مطلب بھائی سے بچ گئی۔ ابھی افرا بھی چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ اس کی بات پر علیزہ ایک دم سرخ پڑی۔ بی جان نے پہلے علیزہ کا سرخ چہرہ دیکھا، پھر افرا کی جانب دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مغزم نے کچھ کہا، کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں بی جان، آپ کی بہو نے آپ کے پوتے پر ہوائی غبارے چلائے ہیں۔ افرا بی جان کو بتاتی، آخر میں کیا لگا کر ہنسی۔ شٹ اپ افرا بی جان، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس کے پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ علیزہ نے فوراً اپنی صفائی دی۔ اچھا، مطلب بھائی نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور چل بھی جائے تو کیا ہوا، میں ڈرتی تھوڑی ہوں کسی سے، علیزہ ایک ادا سے کہتی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی، یہ دھیان دیے بنا کہ بی جان ہاتھ میں فون پکڑے کس سے ویڈیو کال پر بات کر رہی ہیں۔ اچھا آپ نہیں ڈرتی؟ افرا نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں مغزم کھڑا تھا۔ ہاں بالکل، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی، ڈرنا بس اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں، اور تمہارے بھائی تو ویسے بھی جن ہیں جنہیں ڈرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ علیزہ اپنی روانی میں بولتی جا رہی تھی۔ مغزم باہر کھڑا اپنی ہنسی دبائے اس کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ جہان زیب مغزم کے ذکر سنتے ہی کال بند کر چکا تھا۔ اچھا تو میری بیگم مجھ سے نہیں ڈرتی؟ مغزم کی آواز اپنے پیچھے سن کر علیزہ جھٹکے سے اٹھی۔ آپ کب آئے؟ علیزہ نے اٹکتے ہوئے بولا۔ بیگم میں تو آپ سے 9 سال پہلے کہا چکا ہوں۔ مغزم بھی اس کی ٹون میں بولتا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج تم جلدی گھر آ گئے، خیریت؟ بی جان نے مغزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، سوچا کہ کوئی مجھ سے ناراض ہے، اسے منا لیا جائے، پر کوئی ہمیں موقع ہی نہیں دے رہا منانے کا۔ مغزم بول تو بی جان سے رہا تھا، پر دیکھ علیزہ کی طرف رہا تھا۔ بی جان دیکھیں یہ مجھے گھورے جا رہے ہیں۔ علیزہ بی جان کو کہتی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیوں گھور رہے ہو بھائی ہماری بہو کو؟ بی جان نے مصنوعی غصے سے مغزم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ لو اب اتنے سالوں بعد بیوی ملی ہے، میں اسے اب دیکھوں بھی نہ، حد نہیں ہوگی؟ مغزم بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا، جبکہ ان دونوں کی نوک جھونک سے افرا کافی انجوائے کر رہی تھی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ گھورتے ہیں مجھے عجیب نظروں سے۔ علیزہ مغزم کے راز فاش کرنے کو تھی اور ابھی وہ کچھ اور بولتی، مغزم فوراً سے بولا، تمہارے بابا کی کال آ رہی تھی تمہارے فون پر، کمرے میں پڑا ہے، جو بات کر لو۔ کیا واقعی؟ علیزہ خوشی سے بولتی تیزی سے اٹھتی کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ بی جان اور افرا کہکا لگا کر ہنس دی۔ ماشاءاللہ، جب سے یہ آئی ہے ہر وقت گھر میں رونق ہی رہتی ہے، سارے گھر میں چہکتی رہتی ہے تو سارا گھر ہی روشن ہو جاتا ہے، بی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ سچ میں بھابی بہت زیادہ اچھی ہیں، وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی ہیں، ہم ہر وقت گھر میں مستیاں کرتے رہتے ہیں۔ افرا کی بات سنتے مغزم دلکشی سے مسکرایا۔ وہ صرف اس گھر کی نہیں، میرے دل کی بھی رونق ہے، اب ایک منٹ بھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو اس دل کو یہ قطعی منظور نہیں۔ مغزم اپنے دل میں کہتا خوبصورتی سے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں بی جان، میں چلتا ہوں، اجازت دیں، مغزم بولتا کمرے سے نکل گیا۔ علیزہ نے کمرے میں آ کر اپنا فون دیکھا تو بابا کی کال تو نہیں، پر مریم اور عائشہ کے گروپ کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا اور کمرے سے بالکنی میں آ گئی۔ تم بدتمیز عورت، ذرا شرم نہ آئی؟ اکیلے نکاح کرتے ہوئے فون کان سے لگاتے ہی علیزہ کے کانوں میں عائشہ کی آواز گونجی۔ کیوں، باقی کا قبول ہے؟ تم نے بولنا تھا کہ علیزہ بھی مزے سے جواب دیتی جھولے پر بیٹھی جھولا جھلانے لگی۔
خدا کا کچھ خوف کرو لالی، بھائی ہیں وہ ہمارے، عائشہ نے فٹ سے جواب دیا۔ تو پھر سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی کیوں فضول بکواس کر رہی ہو؟ علیزہ نے بھی سیدھی سیدھی سنا دی۔ یار ایک تو تم لوگ لڑتے بہت ہو، چپ کر جاؤ۔ مریم نے انہیں چپ کروانا چاہا۔ تم دونوں مجھے ایک بات بتاؤ، پہلے مجھے نکاح کی مبارکباد دینے کی بجائے مجھ سے الٹی سیدھی بکواس کر رہی ہو۔ اتنا نہیں پتا کہ کسی کی شادی ہو جائے تو اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں؟ علیزہ لیس منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ اوہو سویٹ ہارٹ، اب بہت بہت مبارک ہو یار، آخرکار تم بھی شوہر والی بن گئی۔ پر مجھ پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ عائشہ نے اپنا دکھ پیش کیا۔ تمہارے لیے تو لڑکا آرڈر پر بنے گا، جیسی نمونی تم ہو نا، تمہیں کوئی شریف انسان سوٹ نہیں کرتا۔ مریم نے عائشہ کی تازہ ترین عزت افزائی کی۔ مرو تم مریم، تم سے تو کوئی امید ہے بھی نہیں مجھے، تم سے بس زید بھائی سے ملواؤں کہ عائشہ تپی ہوئی کہتی، جبکہ مریم کہکا لگا کر ہنسی۔ یار لالی کب ملنے آؤ گی؟ یار تمہیں دیکھے بھی اتنی دیر ہو گئی ہے، اپنا دیدار کب کرواؤ گی سویٹ ہارٹ؟ عائشہ اپنی پرانی ٹون میں آتی ہوئی بولی۔ میں تو نہیں آ رہی، تم دونوں جاؤ، اور خبردار اگر تم نے مجھے بلایا تو یہ تو صرف میرے شوہر کا حق ہے۔ علیزہ کا بھی فل موڈ تھا عائشہ کو تنگ کرنے کا۔ کیا بھائی تمہیں یہ بولتے ہیں؟ عائشہ کا تو منہ ہی کھل گیا۔ ہاں بالکل، وہ تو اور بھی بہت کچھ بولتے ہیں۔ ویسے کیا تم جالس ہو رہی ہو؟ علیزہ نے رازداری سے پوچھا۔ یہ غلط ہے سمجھی، تم چھوڑوں گی نہیں تمہیں، ایک بار ملو تو صحیح مجھے، عائشہ خاصی تپی ہوئی بولی، جبکہ علیزہ زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ او گاڈ عائشہ، تم تو میرے شوہر سے جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں، علیزہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بس کر دو ظالم لڑکی، اور کتنا ہنسو گی؟ ہم کل آئیں گے تم سے ملنے اور پھر خوب باتیں کریں گے، مریم نے علیزہ سے کہا۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ دونوں کو خدا حافظ کہتی فون بند کر کے سامنے رکھ دیا اور دوبارہ لیز کھانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ مگزم جو علیزہ کے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس کی باتیں سن کر حیران ہی ہو جاتا ہے اور چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ علیزہ لیز کھاتی کسی سوچ میں ڈوبی ہوتی ہے جب مگزم ایک دم سے جھولے کو پکڑ کر پیچھے کو کرتا ہے۔ علیزہ ایک دم سے ڈرتی چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور سامنے مگزم کو دیکھ کر اسے گھورنے لگتی ہے۔ آپ علیزہ کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ اب اسے کیا کہے، جو ہر بار اسے بری طرح سے ڈرا دیتا ہے۔ جی میں مگزم اسے کھینچ کر دوبارہ جھولے میں بٹھاتا ساتھ خود بیٹھ جاتا ہے۔ آپ مجھے بار بار ڈراتے کیوں رہتے ہیں؟ علیزہ نے خفکی سے مگزم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میری خوشبو سے ہی پہچان لیا کرو، مگزم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ کھانا کھایا تم نے؟ مگزم نے نرمی سے پوچھا۔ جی کھا لیا تھا، اور مجھے آپ سے ایک بات بھی کرنی ہے، علیزہ نے مگزم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہزار کرو میری جان، ایک کیوں کرنی ہے؟ مگزم محبت سے چور لہجے میں بولا۔ آپ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ علیزہ نے تصدیق چاہی۔ نہیں میری جان، مگزم کی طرف سے پھر سے وہی جواب آیا۔ وہ 2 دن بعد احمد اور علی کی برتھ ڈے ہے، آپ پلیز مجھے مال لے جائیں گے، مجھے گفٹ لینے ہیں، علیزہ ہلکی سی آواز میں ڈرتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کی بہن جان کی بات پر غصہ کرے گا۔ مگزم اس کی بات سنتے مسکرایا۔ میری جان ایسے ڈر کر کیوں بات کر رہی ہو؟ تمہارا اپنا شوہر ہوں، سر اٹھا کر بات کیا کرو، اور میں لے جاؤں گا تمہیں پھر ان کی برتھ ڈے ہم وش کرنے بھی جائیں گے۔ سچی؟ علیزہ جھٹکے سے سر اٹھاتی چپک کر بولی۔ ہاں سچی، مگزم اس کے چھوٹے سے ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ ہم کب جائیں گے؟ علیزہ کافی ایکسائٹڈ تھی۔ کل جائیں گے، اور میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، پھر ہم گفٹ بھی لیں گے اور آپ کی شاپنگ بھی کریں گے، لیکن میرے پاس تو سب کچھ ہے، ہم بس گفٹ لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ مگزم علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ تو علیزہ نے ناسمجھی میں مگزم کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ علیزہ نے مگزم سے پوچھا۔ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی چلو نیچے، کھانا کھانے سب انتظار کر رہے ہیں، مگزم بولتا اس کا ہاتھ پکڑے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ علیزہ اور افرا اس وقت لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب جہان زیب گھر میں داخل ہوا۔ وہ وہاں سے گزرتا بھی جان کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر لاؤنج سے آتی آوازوں سے رک گیا اور قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ بھابی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ افرا نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اسکیچ بک ہاتھ میں پکڑے کچھ بنا رہی تھی۔ ہاں پوچھو بھابی، اگر ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہوں اور اس کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کریں تو لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا دعاؤں میں؟ تو قسمت بدلنے کی طاقت تو ہوتی ہے نا، پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ افرا کی بات پر علیزہ مسکرائی۔ ایسا نہیں ہے فری، ہم کسی کو بہت لگن سے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں نہ ملا تو ہم ہار جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مگر وہ دعائیں جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے ہم سے وہ انسان وہ چیز دور کر دی جاتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔